रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नकवी, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसकी मोहब्बतों के साए में रहें। रब ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को, आपके सभी आप लोग समेत दो जहाँ के शर से महफूज रखे और दो जहाँ का तमाम तर खैर आप सब के मुकद्दर में फरमाए और इस दुनिया में तमाम मखलूक़ात खुदा पर अपनी रहमत फरमाए और हर एक को जो भी रंजो गम अज़ियत तकलीफ़ परेशानी है उसको दूर फरमाए। और इन अहम दिनों में अल्लाह ताला जो इस वक्त इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और जो बीमार हैं उनको अहले बैत के सदक़े में जो है शिफा याब करे और ज़िंदगी और सेहत अता करे। नाज़रीन, हमने देखा कि ज़ुल्फ़िकार हिकमत में हम बुनियादी तौर पे अखलाकियात को जो है वो डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है हमारी अखलाकियात हमें रब ताला से दूर कर देती है और हम किस तरीके से जो है जो है उस तरह से तरक्की नहीं कर पाते अपनी रूहानी तरक्की इन सारी बीमारियों की वजह से कि जो हमें हसद, जलन, गुस्से, बद इखलाकी और जो है बदज़ुबानी इन इस तरह की जो छोटी छोटी जो बज़ाहिर नज़र आने वाली इंसान के अंदर कमज़ोरियाँ और बीमारियाँ हैं उनके बाइस आज जो हम जनरली बात करेंगे वो बात करेंगे हम बुनियादी ख़ानदानी अखलाकियात के ऊपर कि किस कदर अहमियत है घर में जो है इखलाक के क़याम की, क्योंकि जो घर में हम करते हैं वही असल रूप हमारा होता है, जो हमारा बच्चों का वालिदैन के साथ, वालिदैन का बच्चों के साथ या मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ या करीबी रिश्तेदारों का एक दूसरे के साथ जिस अंदाज से हम एक दूसरे को पुकारते हैं, देखते हैं, बुलाते हैं, बात करते हैं, इन चीज़ों से हमारी असली शख्सियत जो है वो आया होती है। और इस अखलाकियात की किस कदर अहमियत है और किस कदर हमें इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अभी जो कि हम देख रहे हैं कि माह रमज़ान जो है वो वर्कशॉप है जो इस महज इस नहज पर भी इंसान की जो है वो तरक्की और कमाल की तरफ जो है इंसान को बढ़ाने में मदद देती है। तो देखेंगे आज के हम जितने भी लोग देखने वाले हैं या जो सुनने वाले हैं कि इन 3 हफ़्तों में जो कि माह रमज़ान के अब तक गुज़र चुके हैं और इनमें हमने 3 शब कदर भी जो है वो भी गुज़ारी हैं, तो क्या बदलाव आया है? अगर हमारे अंदर बदलाव नहीं आया, अगर हम वैसे ही इखलाक जो है रखते हैं जैसे कि पहले रखते थे और अगर हमारी ज़ात में कोई बदलाव नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और अगर नहीं आया तो हम क्या करें, और अगर आया है तो उसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ कैसे लेकर जाएँ। और बिलख़ुसूस घर के अखलाकियात में जो है उस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम जो है गेस्ट मौलाना सैयद अली रज़ा ज़ैदी साहब कराची से, जो कि हिकमत ज़ुल्फ़िकार में हमारे साथ शामिल होते हैं और अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से जो है हमारी समातों को जो है ज़रख़ेज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा, खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में और बढ़ेंगे अपने जो है उन्वान की तरफ कि ख़ानदानी अखलाकियात। मैं जानना चाहूँगी कि बिलख़ुसूस पहला सवाल तो ये होगा कि वो लोग जिन्होंने ये 3 हफ़्ते माह रमज़ान के गुज़ारे हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं आ सका, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? फिर हम इसके ऊपर आगे मज़ीद बात करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अलैकुम अस्सलाम फ़ाइज़ा, इस कदर ख़ूबसूरत और नायाब टॉपिक के साथ आप अपनी जलवागर हुई हैं अपने पूरे वजूद के साथ। खुदा जानता है ये सवालात अक्सर देखता हूँ और अक्सर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ये सवालात माह मुबारक रमज़ान के बाद किए जाते हैं एहतसाब के उन्वान से कि और माह मुबारक रमज़ान में आपने क्या खुदा की तरफ एक हिजरत की और उसके असरात तासीर आपके क़ल्ब के ऊपर क्या चीज़ें, ये सारे सवालात मैं देखता हूँ। बाज़ लोग माह मुबारक रमज़ान गुजर जाने के बाद करते हैं, लेकिन ये आपका हुस्न तफक्कुर है कि आपने माह मुबारक रमज़ान के इस आखिरी अशरे में इन सवालात को उभारा, इन सवालात को बयान किया, इन सवालात पर आपको तशवीश पैदा हुई कि माह मुबारक रमज़ान में ये ख़ुद एक बड़ी अजीज़ और करीमाना बात है कि इंसान इससे पहले कि रमज़ान गुजर जाए फिर इंसान काफ़ी अफसोस मले, एक काश के माह मुबारक रमज़ान में मैं इन चीज़ों से आगाह हो चुका होता। अब जबकि रमज़ान के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, इसमें ये सवालात ख़ुद इंसान को मुतग़य्यर करता है, तफ़क्कुर और ताक़ुल की दावत देता है और सोचता है कि ये अय्याम जो हमने गुजारे हैं इन अय्याम के क्या असरात हैं, क्या चीज़ें हमारे ऊपर
اور اگر یہی روزے کی حالت کہ روزے کی حالت میں ہم بہت ساری چیزوں سے اجتناب برتتے ہیں، مثلا کوشش کرتے ہیں کہ غیبت نہ ہو، کوشش کرتے ہیں کہ نامحرم کو نہ دیکھیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لب و لہجے سے، ہماری گفتگو سے اسٹریس اور ٹینشن پیدا نہ ہو، یعنی ماہ مبارک رمضان میں ہم روزے کی حالت میں جو ہماری حالت ہوتی ہے، اگر اس حالت کو دوام نصیب ہو جائے اور یہ حالت دائمی ہو جائے، خدا جانتا ہے انسان کے قلب کے اوپر ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہیں، اور خود انسان ایک شرف مندانہ، ایک لذیذ اور ایک عزیز زندگی گزارتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ افراد پیغمبر کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، ہم جب آپ کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کی محفل نورانی میں موجود ہوتے ہیں، جو کچھ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے قلب کے اوپر اثر ہوتا ہے اور ہماری روحیں عالم غیب کی طرف محو پرواز ہوتی ہیں، مگر جیسے ہی ہم دنیا میں داخل ہوتے ہیں، گھر والوں کے پاس جاتے ہیں، کاروبار میں نکلتے ہیں، ہمارے قلب کی وہ حالت نہیں ہوتی جو آپ کے جواہر میں اور آپ کی مقدس محفل میں ہوتی ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا خدا جانتا ہے کہ اگر وہ حالت جو تمہاری میرے قرب میں ہوتی ہے، اگر اس حالت کو دوام نصیب ہو، یہ حالت جاویدانی ہو جائے، تمہاری یہ حالت مستقل ہو جائے، تو ملائک تمہارے پاس آئیں، تمہارا حال و احوال دریافت کریں، اور تم پانی پہ ایسے چلو جیسے لوگ زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ یعنی ماہ مبارک رمضان کی یہ برکتیں، یہ عظمتیں، یہ کرامتیں، یہ ترتیب اور یہ ترکیب جو خدا نے اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی ہے، اگر ہماری اس حالت کو دوام نصیب ہو ہے، اور جو حالت ہم روزے میں احتیاط کرتے ہیں، اور روزے میں بہت ساری حتیٰ حرام چیزیں تو خیر آپ چھوڑ دیں، بعض بات کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں، اگر اس ہماری حالت کو دوام نصیب ہو فائزہ، اور تمام زندگی ہم اس حالت محبت و مودت کے ساتھ گزاریں، توجہ خدا کے ساتھ گزاریں۔ مثلا ایک اور حالت رمضان میں انسان پہ طاری ہوتی ہے، اگر یہ ہو جائے، مستقل پیدا ہو جائے اور انسان اس کی مراعات کرے، یہی چیز انسان کو کمال مطلق پہنچا دے۔ کیا چیز ہے؟ مثلا فرض کریں کہ قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، مومنین جو غیب کے ساتھ ایک ارتباط رکھتے ہیں اور غیب پر ان کا ایمان ہے۔ بس جوان، ایک بچہ، ایک خاتون روزے دار ہے، اس کے پاس استطاعت موجود ہے، اس کا فریج نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے، تو چیزوں کو نکال کے کھا سکتا ہے، چاہے تو مثلا روزہ کشی کر سکتا ہے، مگر کوئی بھی اس کو نہیں دیکھ رہا، اس کے باوجود بھی اس کو خدا پر ایمان ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ حالت کہ انسان کو غیب پر ایمان آ جائے اور خدا کے حاضر و ناظر ہونے پر اس کا ایمان ہو جائے، اگر یہ حالت دائمی ہو جائے اور انسان اس حالت کو ابدی کرے، مثلا اپنے گھر کے اندر انسان سوچے کہ میں جو ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لے رہا ہوں، اور آزادی خود انسان پسند ہے، لیکن اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی آزاد زندگی گزاریں۔ فائدہ جو آزاد فکر لوگ ہیں وہ خود اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کسی کے امور کے اندر دخالت کی جائے اور کسی کے امور کے اندر بیجا گفتگو کی جائے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اگر انسان مراعات کرے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ماہ رمضان میں انسان کی جو حالت ہوتی ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، اکیلا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نعمتوں سے استفادہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ الذین یؤمنون بالغیب، خدا جانتے ہیں اگر اس حالت کو دوام نصیب ہو جائے اور انسان اپنی عمومی زندگی کے اندر ان چیزوں کی مراعات کرے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر یہ کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا حاضر و ناظر ہے، اگر یہ حالت اس کی دائمی اور ابدی ہو جائے، اس کی زندگی کی ایک رخ بدل جائے گا، اس کا زاویہ بدل جائے گا، اس کے وجود کے اندر اس قدر سکون و قرار و طمانینت پیدا ہوگا، فائزہ بہت ساری نجاستیں انسان کے پاس سے دور چلی آئیں گی۔ میں آپ سے عرض کروں، متقی وہ نہیں ہے جو سب کے سامنے متقی ہو، نہ، کیونکہ اجتماع میں کوئی بھی آدمی برائی نہیں کرتا، کوئی بھی آدمی گناہ نہیں کرتا، کوئی بھی آدمی اجتماعی چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اپنی عزت کا پاس ہے، عزت کا خیال ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ غصہ بھی آتا ہے تو اجتماع میں غصہ نہیں کرتا ہے، کیوں؟ اس کو اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری ہے۔ وہ کہتا ہے اگر اجتماع میں لوگ مجھے غصہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، چیخیں گے، چلاتے ہوئے مجھے دیکھیں گے، توہین و تکذیب کرتے ہوئے مجھے دیکھیں گے، تو کیا ہوگا؟ میری عزت، میری آبرو، میرا مقام، میرا مرتبہ سب زوال یافتہ ہو جائے گا۔ خدا جانتا ہے متقی وہ نہیں ہے جو اجتماع میں اپنی مراعات کرے، متقی وہ ہے جو خلوتوں میں اپنی حفاظت کرے۔ خدا جانتا ہے جس آدمی کی خلوتیں پاک ہیں، جس آدمی کی تنہائیاں پاک ہیں،
خدا جانتا ہے وہ خدا کے نزدیک زیادہ عزیز اور زیادہ محترم ہے وہ شخص۔ فاذا اگر یہ رمضان ہمارے قلب پر اثر نہیں کرتا، یعنی کیا مطلب؟ ہمارے قلب کے اندر تواضع پیدا نہیں ہوتی۔ مطلب دو چیزیں اولیاء بیان کرتے ہیں، خشوع ہے، خضوع ہے، جو نماز میں انسان کو کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ خشوع قلب کا تواضع ہے اور خضوع قلب کا تواضع، یعنی خشوع قلب کا متواضع ہونا ہے اور خضوع بدن کا متواضع ہونا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یعنی ماہ مبارک رمضان میں اگر ہمارے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے اور یہی خشوع اور خضوع پوری زندگی میں ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان نے ہمارے قلب کے اوپر وہ نقوش نہیں چھوڑے ہیں، وہ معنویت نہیں چھوڑی ہے، وہ محبت و مودت نہیں چھوڑی ہے۔ یعنی رمضان گزر جانے کے بعد بھی اگر ہماری وہی حالت رہی جو رمضان سے پہلے تھی، خدا جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رمضان اپنی برکات و کمالات و عظمت کے ساتھ ہمارے گھر وارد نہیں ہوا۔ ہم نے روزے رکھے لیکن روزے میں اور فاقہ کشی میں یہ بنیادی فرق ہے کہ روزہ یعنی تربیت کا نام ہے، ترتیب کا نام ہے، تہذیب و تمدن کا نام ہے، ادبیات کا نام ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، اپنی سلطنت زبان کو ادھر ادھر احمقانہ چیزوں سے بچانے کا نام ہے، یعنی محافظت خودی کا نام ہے، محافظت وجود کا نام ہے۔ فائزہ اگر یہ کیفیت انسان کی دائمی ہو جائے، اس رمضان کی برکتوں کو ہمیشہ اپنے گھر کے اندر پائندہ اور زندہ رکھے، اور اسی طرح رکوع اور سجود و قنوت و قیام و دعا اور مناجات اور تہجد کا دامن تھامے رکھے، یہ چیز پورے سال انسان کے گھر کے اندر رہی۔ آپ خود دیکھیں گھر شبی پیدا کرتا ہے، شباہت پیدا کرتا ہے۔ خاندان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شباہت پیدا ہوتی ہے اس کے وجود کے اندر۔ اگر رمضان کب دائمی ہوتا ہے؟ جب ہم اس رمضان کے جانے کے بعد بھی رمضانی رہیں، رمضان کے جانے کے بعد بھی ہماری حالت وہی رہے جو حالت روزہ میں انسان کے اندر ہوتی ہے، کہ وہ ناجائز چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے، مکروہ چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ حرام تو بہت دور کی بات ہے، مکروہ چیزوں سے بھی دل بستگی اور وابستگی پیدا نہیں کرتا ہے۔ یہ آسان ہے، میں آپ کو بہت اطمینان دلا رہا ہوں، یہ بہت آسان ہے کہ یہ رمضان کی کیفیت انسان کے وجود کے اوپر دائمی ہو جائے، بہت آسان ہے۔ مثلا کیا کریں؟ آپ سوچیں کہ رمضان میں آپ کے قلب میں جو سکون تھا، قرار تھا، طمانینت تھی، آج کیوں ہمارے حالت اور ہماری وجود کی رنگت اڑی ہوئی ہے؟ کیوں بد زبانی، تکذیب اور توہین کیوں اتنی شدت کے ساتھ ہو گئی ہے کہ ہمارے گھروں کی نورانیت، لطافت، طراوت خانوادگی ہمارے وجود کے اندر سے ختم ہو گئی؟ کیوں فقط ہم رمضان میں ایک ساتھ سب افطار کرتے ہیں؟ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان پورے سال اپنے بچوں کے ساتھ ایسی محبت و مودت و احترام کے ساتھ افطار کرے، ایسی کی لطیف اور کریمانہ زبان کے ساتھ اپنے بچوں سے، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ اسی محبت و مودت کے ساتھ انسان بات کرے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ رمضان آیا اسی وجہ سے کہ حالت رمضان تمہاری ابدی ہو جائے۔ تمہاری یہ حالت جو رمضان میں ہوتی ہے کہ تم سحر میں اٹھتے ہو، خدا سے راز و نیاز کرتے ہو، یہ انسان کی دائمی سحر خیز ہو، اور سحر میں اٹھے، خدا سے راز و نیاز کرے، اول وقت کے اوپر نماز کو ادا کرے، اول وقت کے اوپر قرآن سے انس و محبت و مودت پیدا کرے، اپنے وجود کی مراعات کرے اور اپنے کی حفاظت کرے۔ یہ رمضان آیا اسی وجہ سے تاکہ تمہیں پوری زندگی کے لیے تمہیں ایک الہی و رب رحمانی انسان کے عنوان سے تمہارا تعارف ہو جائے۔ جی فائزہ۔ جی لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آخر وہ لوگ جو اس پہ توجہ نہیں کرتے وہ کیوں نہیں کر پاتے؟ اور اس میں تھوڑا سا مجھے یہ بھی ڈیفائن کیجیے کہ خاندانی اخلاق ائمہ اطہار کی نظر میں کیا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، اور کس طرح سے ہم اس کی طرف بڑھیں کہ اپنے اخلاق کو اپنے گھر والوں میں نے پہلے بھی ان امور کے اوپر گفتگو کی ہے، اور اگر خدا نے توفیق دی اور خدا نے چاہا کہ مثلا ہم اپنی زبان سے، اپنے وجود سے بندگان خدا کے لیے فیض رسان ثابت ہوں، تو انشاءاللہ یہ موضوع بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے یہ موضوع۔ فائزہ در حقیقت انسان کا جو مورچہ ہے وہ اس کا گھر ہے، اس کی زندگی، بیشتر زندگی کا حصہ اس کا خانوادے کے ساتھ گزرتا ہے، گھر میں گزرتا ہے۔ یعنی ہر آدمی چاہتا ہے کہ جہاں وہ رہے، جائے سوئے، جہاں کھائے، جہاں پیے، جو اس کے مہربان ہوں، جو اس کے بچے ہوں، بیوی ہوں، ماں باپ ہوں، وہ چاہتا ہے کہ اس کو گل و گلستان بنائے، وہاں اسٹریس، ٹینشن، پریشانی نہ ہو۔ مثلا بہت سے لوگ ایسے ہیں،
آفس میں ان کا ٹینشن ہے، ان کے سہنے میں ٹینشن ہے، جہاں جاتے ہیں مشکلات ہیں، پریشانیاں، معاشرے میں ایک پریشانی ہے، وہ جب گھر میں آتا ہے تو چاہتا ہے کہ یہاں سکون و قرار و طمانینت اس کو نصیب ہو، محبت و مودت نصیب ہو، یا قلب کے اندر ایک محبت، ایک کشش پیدا ہو، یہاں پر سب محرم ہیں، یہاں پر سب کے اندر ایک محبت، احترام پیدا ہو۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بنیادی چیز جو گھر کے سکون و قرار کو ختم کرتی ہے وہ بد زبانی ہے فائزہ۔ مثلا میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، بعض برادران ہیں بد زبان ہیں۔ آپ یقین کیجئے، رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سعد۔ جب سعد اس قدر رسول اللہ کے قریب تھے، اس قدر مومن، مواحد، مجاہد تھے، سعد کا یہ عالم تھے رسول اللہ سے بے انتہا قریب تھے، بہت عشق کرتے تھے پیغمبر اسلام اور خانواد پیغمبر سے شدید محبت کرتے تھے۔ فائزہ سعد ایک عظیم صحابی تھے پیغمبر اسلام کو۔ پیغمبر اسلام کو پتہ چلا کہ سعد کا انتقال ہو گیا۔ پیغمبر اس عالم میں دوڑے کہ پیغمبر کے ایک پاؤں میں چپل تھا اور ایک پاؤں میں پیغمبر کے چپل نہیں تھا، اور پیغمبر کی ابا پیغمبر کے شانہ اغلا سے گر رہی تھی۔ پیغمبر شدید و غم و حدت کے ساتھ دوڑے سعد کے گھر کے جائیں دیکھیں تعزیت کرے۔ جب پتہ چلا کہ سعد اس دنیا میں نہیں ہے، پیغمبر اسلام نے خود ان کو غسل دیا اور خود ان کو کفن پہنایا، خود ان کا جنازہ تیار ہوا۔ یہ وہ واحد جنازہ ہے فائزہ اسلام کے اندر کہ جس میں 70,000 ملائک نے شرکت کی۔ یہ آتو کے مالک تھے، ایک شریف، ایک نجیب، ایک کریمانہ صفات کے حامل تھے۔ پیغمبر کو شدید محبت تھی ساتھ سے۔ خیر 70,000 ملائک فائزہ، 70,000 ملائک ان کے جنازے میں شریک تھے، اس قدر مومن، مواحد، مجاہد، متقی، پرہیزگار تھے۔ جب ان کی تدفین ہو گئی اور پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھائی، جب سعد کی تدفین ہو گئی، سعد کی ماں نے جب یہ احترام دیکھا اپنے بیٹے کے جنازے کا کہ پیغمبر نے جنازہ پڑھایا، امیر المومنین نے ان کو قبر میں اتارا، یہ جب احترام دیکھا کہ 70,000 ملائک سعد کے جنازے میں شرکت کی، جب سعد کی قبر بند ہو گئی، ان کی ماں دوڑتی ہوئی آئیں اور قبر کے اوپر گر گئیں اور کہا ہنالک یا سعد، اے سعد تجھے بہشت مبارک ہو۔ جیسے اس والدہ کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ اے سعد تجھے بہشت مبارک ہو، پیغمبر کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ پیغمبر نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، ابھی معلوم نہیں ہے کہ سعد اس وقت فشار قبر کا شکار ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، 70,000 تشییع جنازہ میں شرکت کی، آپ نے غسل دیا، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اب کون سا فشار؟ فرمایا ہاں، سعد کا کوئی گناہ نہیں تھا، سعد ایک شریف اور نجیب اور پاکیزہ شخصیت، مگر اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاق تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاق تھے، اپنی بیوی کے ساتھ بد اخلاق تھے، ماں کے ساتھ بد اخلاق تھے، بچوں کے ساتھ بد اخلاق تھے۔ شازیہ فائزہ، اللہ جانتا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ گھر کی بد اخلاقی کس طرح انسان کے وجود کو منتشر کر دیتی ہے، اس کا ذہن سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا، اس کے وجود میں حرکت و عمل کس قدر ایسے امراض، بیماریاں، مشکلات، پریشانیاں ہیں جو انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ اگر انسان اپنے گھر میں تربیت شدہ نہ ہو، محبت شدہ نہ ہو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب آپ وہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی، میں نے لما صبر وغفر ذالک لمن عزم الامور، خدا فرماتا ہے دیکھو دو کام کرو اپنے گھر کے اندر، ایک عفو و درگزر کرنا شروع کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، احباب کو، اپنے خانوادے کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان کی توہین و تکذیب کرنا چھوڑ دو۔ خوردبین لگا کر مت بیٹھو اپنے گھر کے اندر کہ تلاش کرو کس نے کیا گناہ کیا، کس کا کیا عیب ہے، کس نے کیا غلطی کی، کس نے کیا مصیبت پیدا کی۔ نہ، گھر میں ایک شریف اور ایک نجیب انسان اپنے گھر میں لما صبر وغفر، عفو و درگزر کرتا ہے، صبر و تحمل سے کام لیتا ہے۔ آج بہت ساری مشکلات کی وجہ کیا ہے؟ ہم ماہ مبارک رمضان میں، آپ دیکھیں ماہ مبارک رمضان کے اندر افطار کرتے ہیں، لیکن آیا افطار ہم جس قلب کے ساتھ کرتے ہیں وہی غصہ، وہی توہین، وہی تکذیب، وہی ذلت، وہی رسوائی۔ روزانہ ایسے حادثات سننے کو ملتے ہیں۔ افطار کے اوپر ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کر دیا، آج کی خبر تھی اخبار کی جو کسی نے مجھے بھیجی، ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کر دیا، فقط اس وجہ سے کہ اس کی پسند کا افطار نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ رمضان ہے، یہ روزہ ہے کہ جو تمہیں اس یہاں تک کھینچ کے لے جاتا ہے کہ تم اپنی ضد، ہر دھرمی، حماقت، بے وقوفیاں اور اپنی ایگو کو اپنے پورے خاندان کا بیڑا غرق کرو، لوگوں کی توہین کرو، تکذیب کرو، بچے ڈرے ڈرے رہتے ہوں، بیٹیاں، یعنی پیغمبر فرماتے ہیں بدترین ہے وہ آدمی جب گھر میں داخل ہو تو اس کے گھر والے اس کے باہر جانے کی دعا کریں۔ پیغمبر جب گھر میں آتے تھے، حضرت زہرا خوشی ہوتی تھی تو زہرا کو
پیغمبر تشریف لاتے تھے، محبت سے بات کرتے تھے. خود مولا کائنات، خود ائمہ علیہ السلام، ان کی ازواج اور ان کے بچے نہیں چاہتے تھے کہ یہ باہر جائیں، چاہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. آج ہمارا کیا عالم ہے ہمارے گھروں کا کہ اگر ہمارے گھر والے، اگر ہم گھر میں آتے ہیں، ہمارے گھر والے نہیں چاہتے دادا جی گھر میں بیٹھے. کیوں؟ زبان کے نشہ رہے، زبان کے نشہ رہے. اللہ جانتا ہے آنکھوں کی تیزیاں ہیں، اشارے اور کنارے ہیں، یہ زبان سے نکلنے ہوئے تیر اور افطار پر ہم چلاتے ہیں، اور اپنے ہی بچوں کو، بیوی کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اور اپنے خانوادے کو یہ زبان کے تیر، زبان کے نشتر ہمارے گھر کے اندر چھپتے ہیں. گھر میں سکون نہیں ہے آدمی کو. فائدہ جس آدمی کو گھر میں، بدبخت انسان کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر. جب مجھے میرے گھر میں سکون نہ ملے، مجھے میرے گھر میں عزت و احترام نصیب نہ ہو، مجھے میرے ہی گھر کے اندر ایک سکون و قرار و طمانینت نصیب نہ ہو، تو مجھ سے زیادہ اور خدا سے دور کون آدمی ہے جس کے اپنے گھر کے اندر مشکلات و مصائب اور پریشانیاں ہوں. آپ دیکھیے یہ نفاق، آفس میں جاتے ہیں کتنا احترام کرتے ہیں، کس قدر تمیز سے بولتے ہیں. کیوں؟ ہمارے مفادات وابستہ ہیں. لیکن گھر میں کوئی مفادات وابستہ نہیں ہے. گھر میں آتے ہیں، وہ مخلص انسان کہاں چلا گیا جو آفس کے اندر تھا؟ وہ متدین انسان کہاں چلا گیا جو دوستوں کے درمیان ہوتا تھا؟ بااخلاق کہاں چلا گیا جو ممبر پہ بہت ہی بااخلاق تھا لیکن درمیان بے انتہا بد اخلاق تھا؟ کہاں گیا؟ فائزہ یہ نفاق ہے، یہ نفاق کی بیماری ہے. یہ رمضان آیا تھا کہ ہماری تربیت کرے، سب سے پہلے ہمارے گھروں کے اندر محبت و مودت کو پیدا کرے. ایک عزت دار انسان جب گھر میں جاتا ہے بے ضرر ہوتا ہے. وہ لوگوں پہ سختی نہیں کرتا، وہ لوگوں کی توہین نہیں کرتا، وہ تکذیب نہیں کرتا. ہماری آج مصیبت کیا ہے خدا جانتا ہے. ہمارا پاک اور مقدس اسلام اور مقدس فقہ ہماری بات کو ولی کہتی ہے. ہمیں یہ احساس نہیں کہ ہم ولی ہیں. ہم اپنے گھر میں ولی نہیں ہیں، ہم اپنے گھر میں طاغوت ہیں. اور وہ بچے جو طاغوت کی آغوش میں پلتے ہیں وہ ہمیشہ ولایت کے مد مقابل قد علم بلند کرتے ہیں. اور وہ بچے جو ہمیشہ ولایت کی آغوش میں پلتے ہیں وہ تمام عالم کو متغیر و بدل دیا کرتے ہیں. اگر آج عاشورہ زندہ ہے گھر جیسے، اگر آج علیہ السلام کی پاک اور مقدس نعمتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اس وجہ ان کے گھر کے اندر سکون و قرار و احترام موجود. آج ہمارے بچوں کو احترام موجود نہیں ہے. خود ہم علماء جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں کس قدر مقدس نمائی کرتے ہیں، گھر میں آتے ہیں یہ تقدس کہاں ختم ہو جاتا ہے. اس سے بات نہیں کرتے، بچیوں سے محبت سے بات نہیں کرتے، بیٹوں سے محبت سے نہیں کرتے، اور جیسے کوئی مومن ملنے کے لیے آئے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس قدر متدین، اس قدر یہ نفاق ہے کہ آپ دروازے کی ایک طرف کچھ اور ہے، دروازے کی ایک طرف آپ کچھ اور ہے. یہ نفاق. انسان کو چاہیے اس کا ایک چہرہ ہو، حسینیوں کا ایک چہرہ ہے. جو ممبر پہ چہرہ ہے وہ، جو عوام میں چہرہ ہے وہ گھر میں بھی وہی چہرہ ہے. جو خلوت میں وہی جلوت کے اندر بھی ہے. ہماری خلوت کچھ اور ہے، جلوت ہماری کچھ اور ہے. خدا جانتا ہے اگر انسان غور نہ کرے، فکر نہ کرے، تدبر نہ کرے، تعقل نہ کرے، اور اپنے امور پہ چیک اینڈ بیلنس نہ کرے، اور اپنے آپ کو چیک نہ کرے، فائزہ اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر کے اندر یہ آگ لگ گئی اور ہمارا گھر بد اخلاقی کی نجاست سے نجس ہو گیا، آپ تصور مت کریں اس گھر کے اندر کوئی ولی پیدا ہوگا، کوئی اولیاء پیدا ہوں گے، کوئی کنیر حضرت زینب سلام اللہ علیہ پیدا ہوں گی جو تمام عالم کو جا کے متغیر کریں اور تمام طاغوتوں کو اور تمام بڑی طاقتوں کو رسوا کریں، پیغام حضرت حق کو بیان کریں. ناممکن نہیں ہے. حضرت زینب ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئی ہیں کہ جہاں عدالت کا نظام ہے، یعنی ماں اور بیٹے میں عدالت قائم ہے. میں پہلے بھی کہا تھا ہمارے معاشرے میں کیا مصیبت ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگان کہ دیکھو شیر کی نگاہ سے کھلاؤ سونے کا والا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے. احمقانہ ہے یہ فائزہ، یہ احمقانہ ہے کہ بچے کو دیکھو شیر کی نگاہ سے اور اس کو کھلاؤ سونے کا والا. نا یہ طاغوتی رسم ہے. ہمیشہ کریمانہ نگاہ سے اس کو دیکھو، حلال کھلاؤ اس کو، کرامت کی نگاہ اس کے اوپر ڈالو اور اس کو پاک طیب و طاہر رزق کھلاؤ. رزق فقط وہ نہیں ہے جو شکم کو سیر کر دے، رزق وہ ہے جو عقل کو سیر کرے، قلب کو سیر کرے، اخلاقیات کو سیر کرے. وہ رزق ہمارے گھر میں موجود ہے کہ جو ہماری عقل کو سیر کرے، ہمارے قلب کو سیر کرے، ہماری فکر کو سیر کرے. ہم فقط اس رزق کی بات کرتے ہیں جو ہمارے شکم کو سیر کرتا ہے. اس رزق کی تلاش میں نہیں ہے جو رزق ہمارے گھر کو فاطمیون بناتا ہے، زنبیون بناتا ہے. وہ گھر ہمیں نہیں چاہیے، اس گھر کے بارے میں ہم نے سنا نہیں ہے. لیکن آقا یہاں پہ ایک اگر سوال انسان یہ بھی ہے، سوری میں آپ کی جی بات قطع کر رہی ہوں یہاں پہ جی کیونکہ جی آپ نے جی بات جی بڑی اہم کی ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں جنرلی دیکھتے ہیں، میں جنرل اس پہ پرسپیکٹیو میں بات کر رہی ہوں، تو ہم ٹی وی ڈراماز، موویز
یا جو بھی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں ہم ان کو تو مل کے بیٹھ کے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے اوپر بات چیت بھی ہو جاتی ہے، اچھی بری جو بھی ہو۔ لیکن جہاں بات آ جائے محمد والے محمد کی تعلیمات کی، رسول خدا کی تعلیمات کی، یا ان کے متعلق کسی حدیث کو مثلاً ڈسکس کرنا ہے، یا کسی مووی، جو آپ کو پتہ ہے اسلامک موویز بھی بہت اچھی سیریز ایسی ہیں جس میں آئمہ کی زندگیوں سے متعلق کافی انفارمیشن ہے اور سارا کچھ، تو جب ان پہ بات آتی ہے تو اکثر گھروں میں جھگڑے پڑ جاتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا بورنگ ہے، یہ تو ایسے ہم کیسے دیکھیں، اب یہ ہم ہر وقت یہی کرتے رہیں۔ مطلب اس میں پھر ایک جو ہے ایک گھر میں ممکن ہے کہ کلیش چل رہا ہو ان چیزوں میں، ایسا ماحول ہو کہ آدھے ایک طرف ہوں آدھے ایک طرف ہوں، تو ایسے ماحول میں کس طرح سے اپنی اخلاقیات اچھی کی جائے اور کس طرح وہ رزق جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ بچوں تک پہنچایا جائے اور اپنی ذات کو اس سے زرخیز کیا جائے۔ فائزہ، میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سامنے آئی ہے، آپ جتنے بڑے بھی ہوں، گھر میں اگر آپ گھر والوں کی بزرگی کو بیان کریں اور تواضع، فائزہ تواضع انبیاء کی میراث ہے اور تکبر شیطان کی میراث ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر شخص اپنے آبا کی میراث کو پاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس تواضع ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ذریت پیغمبر ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پاس تکبر ہے، خود پرستی ہے، خود خواہی ہے، بندگان خدا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، آپ سوچیں کہ معاملات کہاں تک چلے جائیں گے۔ فائدہ جو میں نے تصور کیا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں نصیب ہوتا ہے، انسان گھر میں جائے اور لطیف کیفیت اس کے وجود کے اندر ہو، لطافت اس کے وجود سے متلجی ہو رہی ہے، صبر، تحمل و بردباری اور چشم پوشی، یہ گھر کے ٹولز ہیں، کیونکہ گھر آپ کا گل گلزار ہے۔ یہاں پر ایک بات سوچنے سے پہلے سوچو، ایک طنز کرو گے اس کا اثر کیا ہوگا۔ فرض کریں ایک شوہر اپنی بیوی پہ طنز کرے، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے اثرات یہ ہوں گے، اس کے قلب کے اندر ایک نفرت و عداوت پیدا ہو جائے گی۔ انسان طنز نہ لیکن کرے، یہ توہین نہ کرے، آغا، تکذیب نہ سوری کرے۔ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن آپ اگر پاکستانی معاشرے کی جنرل بات کریں تو طنز کرنا، تانا دینا، ٹونٹنگ وے میں بات کرنا، یہ تو ہمارے یا اس طریقے سے دوسرے کو دیکھنا، یہ تو بڑی نارمل روٹین لائف کی چیزیں ہیں، خصوصاً پاکستانی معاشرے میں۔ اس کو مزید تھوڑا ہائی لائٹ کریں کہ کیسے اس سے ہم نکل آئیں اگلی 3 راتوں میں۔ اصل میں مصیبت کیا ہو گئی فائزہ ہمارے ساتھ، ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو تسلیم کیا اور اس بات کا ادعا کرتے ہیں، مدعی اس بات ہے کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کی فرہنگ کو قبول نہیں کیا، اہل بیت کی ثقافت کو قبول نہیں کیا۔ مثلا آپ ذرا کربلا میں ایک ثقافت کربلائی کا مشاہدہ کیجئے۔ امام حسن کی زوجہ ہیں، مگر چاہتی ہیں کہ اپنے پوری نسل کو امام وقت کے اوپر قربان کر دیں۔ ذرا ان خواتین کی اخلاقیات کو غور کیجئے، معصوم نہیں ہے، مذہب حضرت ابو الفضل کی زوجہ معصوم نہیں ہے، حضرت امام حسن کی زوجہ معصوم نہیں ہے، مادر علی اصغر اور مادر علی اکبر اور مادر سید سجاد، یہ خواتین صاحب عصمت نہیں ہیں، انہوں نے آغوش عصمت میں زندگی نہیں گزاری، عصمت کو کسب کر لیا۔ اگر آپ ان کی اخلاقیات کے اوپر دیکھیں، حضرت مادر علی اصغر چاہتی کہ سب سے پہلے اپنے فرزند کو قربان کریں، کس پر؟ امام وقت کے اوپر۔ اس گھر کے اندر یعنی برے وقت کے اندر ایثار و قربانی اور جاننثاری فداکاری کا یہ عالم کربلا کے اندر۔ جب اچھا وقت ہوگا، جب یہ دشمن کا حصار نہیں ہوگا اور یہ سب مدینے میں ہوں گے، ان کے گھر کی اخلاقیات کیسی ہوتی ہوگی؟ مثلا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی اور حضرت ابو الفضل کی زوجہ یا امام حسین کی زوجہ یا امام حسن کی زوجہ، ان کا حضرت زینب کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ کس قدر احترام، محبت، مودت، ایثار، قربانی، جاننثاری۔ فائدہ جب تک ہمارے گھر میں کربلائی فرہنگ اور کربلائی ثقافت پیدا نہیں ہوگی، ہمارے گھروں کے حالات نہیں بدلیں گے، نہیں بدلیں گے ہمارے گھروں کے حالات۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی فرہنگ کو، ان کی ثقافت کو اپنے گھر میں لانے سے پریشان ہیں۔ مثلا ہم لوگ، ہم اسی جس علاقے میں بھی ہم رہ رہے ہیں، یورپ میں رہیں، امریکہ میں رہیں، پاکستان میں، ہم اس علاقے کی ثقافت کو قبول کرتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ اگر ہم نے ولایت کو قبول کیا ہے تو پورے وجود کے ساتھ ولایت کی ثقافت کو بھی قبول کریں، ولایت کی فرہنگ کو بھی قبول کریں، ان تمام چیزوں کو قبول کریں گے۔ ہم سب کی فرہنگیں ہیں، ہمارے سب کی جو ثقافت ہے وہ علاقائی ہیں،
لیکن اگر ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کربلائی ثقافت پہ غور کرنا چاہیے، کربلائی ثقافت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے درمیان اس خاندان کے اندر حضرت مسلم کے بچے، حضرت مسلم کے بچے عجیب ہیں، قربان ہو جاتے ہیں سارے کے سارے. حضرت مسلم کی اولاد، حضرت مسلم کی زوجہ، یہ سب چچازاد بھائی ہیں امام حسین کے. ابا الفضل امام حسین کے بھائی ہیں. یہ تمام خواتین ہیں، یہ تمام پاکیزہ طیب و طاہر خانوادہ کہ جو اپنے آپ کو امام شناس ہیں، اور ہر حضرت زینب چاہتی ہیں علی اکبر سے پہلے ان کے بچے قتل ہو جائیں. ام فروہ چاہتی ہیں قاسم سے پہلے ان کے بچے شہید ہو جائیں. ابا الفضل کی زوجہ کا یہ خیال ہے کہ نہیں، علی اکبر اور قاسم و اون محمد نہ جائیں، ابا الفضل کے بچے میدان میں جائیں، قتل ہو جائیں. مسلم کی زوجہ کیا کہتی ہے؟ نہ، اہل بیت کے بچے بعد میں جائیں، پہلے مسلم کے بچے میدان میں جائیں اور اپنے امام کے اوپر قتل ہو جائیں، قربان ہو جائیں. یہ جو ایثار و فرنگ ہے، جہاں یہ ایثار و فرنگ ہوگی، آپ سمجھ سکتے ہیں وہاں غیبت، حسد، بغض، دشمنی، عداوتیں، کدورتیں، ضد اور ہردرمی ہوگی. نہ، ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو فقط مصائب کے لیے سنا ہے، نہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے سنا ہے. ہم دو بھائیوں کے اندر دونوں سن رہے ہیں بچپن سے، ابا الفضل کی امام حسین کی محبت و مودت و احترام و جان ساری، صدیوں سے دونوں بھائی ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، ابا الفضل و امام حسین کی جان ساکاری. لیکن دونوں مصائب سنتے ہیں، گریہ کنان ہوتے ہیں، وجود کے اندر ایک تکلیف پیدا ہوتی ہے، لیکن اپنے گھر میں یہ مودت، یہ ایثار، یہ قربانی، یہ احترام، یہ شرف، یہ کمال پیدا کرنے سے قاصر ہے. اگر یہ عزاداری، اگر یہ مجلس، اگر یہ رکوع، سجود، قنوت و قیام و رمضان اگر ہمارے گھر کے اندر تغیر و تبدیلی پیدا نہیں کرتا، بے فائدہ ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے وہ اثرات ہوں گے جس کے لیے رمضان آیا ہے. بھائیوں کے اندر آپ دیکھیں کس قدر نفرت و عداوت ہے، کدورتیں، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتی. میرے استاد کہا کرتے تھے کہ اختلاف رائے بری بات نہیں ہے، لیکن اختلاف رائے اگر منتقل ہو جائے تو یہ فتنہ بن جایا کرتا ہے. الفتنہ اشد من الزنا، الفتنہ اشد من القتل. یہ فتنہ اور فساد قتل سے بدتر کام ہے. یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ گھر کی کدورتوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، گھر کی نفرتوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، بد زبانی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ضد اور ہردرمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. یہ تمام نہیں جا سکتے. جی فائزہ. جی آگا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آگے ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس چیز پہ ہائی لائٹ کریں کہ وہ لوگ جو ابھی تک یعنی 3 عشرے گزر چکے تقریباً ہمارے ماہ رمضان کے، جن کے اخلاق ابھی بھی وہیں کے وہیں ہیں جو کہ تم ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی وہ اس طرح سے اپنے اندر اس امپروومنٹ کو نہیں دیکھ پا. فائزہ میں نے پہلے بھی جملہ کہا تھا، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں. سوری، آپ مجھے سن پا رہے ہیں آگا؟ جی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو لوگ ابھی بھی اس اخلاقیات سے محروم ہیں اور کچھ ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں، تو وہ کیا ایسا کریں کہ اپنے آپ کو مزید امپروو کر سکیں یا اچھا نتیجہ حاصل کر سکیں. مثلاً اگر میں غصہ کرتا ہوں یا بدتمیزی کرتا ہوں یا بد زبان ہوں ایگزامپل کے طور پہ، یا میں اپنے دل میں تنگ ظرفی رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، تو میں اس چیز کو ان تھوڑے سے جو آخری اشرا رہ گیا ہے اس میں کس طرح سے اپنے اوپر کام کروں کہ اس سے نجات حاصل کر سکوں، کہ کم سے کم اس مہینے کے بعد میں یہ دیکھ سکوں کہ اس مہینے میں میں نے یہ اچیو کیا ہے، میرے پاس ایک سینس آف اچیومنٹ ہو کہ ہاں اس مہینے میں نے 1 برائی 2 برائی یا ایک چیز پہ کام کیا، اس میں اس طرح سے امپروو ہو سکا. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ وہ لوگ جو نہیں کر رہے وہ کیا کریں، جو کر رہے ہیں وہ کیا کریں، تاکہ وہ اس بند گلی سے نکلے اور آگے بڑھ سکے. بے شک آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اپنی پچھلی گفتگو میں بہت بہترین جو ہے چیزیں بیان کی ہیں جس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے، لیکن کچھ میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ ایسا کچھ سمجھائیں کہ ہم اس پہ اس طریقے سے کام کر سکیں کہ جو فائزہ ہماری بہت آسان ہے. جی جی فائزہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، یہ جو انسان کا ارادہ ہے، اگر ارادہ مضبوط ہو، پہلی بات یہ کہ جو لوگوں میں رمضان ہم یہاں تک آ گیا جن لوگوں میں نورانیت پیدا نہ ہوئی، ان کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، عزیز مایوس مت ہونا، ہرگز ایک لحظے کے لیے مایوس مت ہونا. مایوسی وہ نجاست ہے کہ اگر یہ نجاست انسان کے بدن پہ لگ گئی تو انسان کا وجود شیطان کی مملکت میں تبدیل ہو جائے. ایک لحظے کے لیے مایوس مت ہونا.
ممکن ہے کہ رمضان کا آنے والا دن تم ایک قلب سے دعا کرو، پروردگارہ تھک گیا ہوں، پروردگارہ یہ بوجھ، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ کثافت، یہ غلاظت، پروردگار ایک رحمت کا نور میرے قلب کے اندر متلجی کر دے۔ ایک لحظے کے لیے یہ مت سمجھنا کہ خدا نے تمہاری قدر نہیں کی، نہ، خدا اگر تمہاری قدر نہ کرتا تو یہ ماہ مبارک رمضان تمہاری قسمت میں نصیب نہ ہوتا۔ خدا نے ماہ مبارک رمضان تمہیں دیا تاکہ رمضان کا آخری رات بھی اگر تم خدا سے دعا کرو، انشاءاللہ خدا اپنے ملائک اور مقربین کے ذریعے تمہیں ہر قسم کی نجاست سے نجات دے گا۔ ایک دوسرے لوگ جن کے اندر کچھ تھوڑی سی رمق پیدا ہوئی ہے، وہ کہیں پروردگار تیری توجہ خاص کا منتظر، الحمدللہ رب العالمین، وہ اپنے اندر شکر کی کیفیت پیدا کرے اور آئندہ کے لیے برنامہ ریزی کرے کہ پروردگار آئندہ آنے والا دن جو ہے اس میں غصے کی حدت سے اپنے وجود کو پگھلاؤں گا نہیں، بلکہ ایک شمع محبت کے مانند ظلمات کو نور سے بدل دوں گا۔ تیسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان سے کوئی استفادہ کیا ہے، ان کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، عزیزوں، شیطان تکبر کی نجاست لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ خدا کے یہاں تواضع کے درجات زیادہ ہے، تکبر کے درجات زیادہ نہیں۔ اگر اس رمضان میں تمہارے قلب کے اندر ایک نور پیدا ہوا، توجہ خاص پیدا ہوئی، خدا سے کہا پروردگار اس کو دوام عطا فرما، مستقل مزاجی عطا فرما مجھے، پروردگار پورا سال ماہ مبارک رمضان کی طرح عزت و شرف و کرامت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، حرام امور سے دور بلکہ مکروہات سے دور میں عزت دار زندگی گزاروں آپ کے لیے۔ یہ فائدہ۔ جی اگر آپ یہ بھی بتائیے گا کیونکہ یہ ماہ رمضان ہے اور یہ قلوب کی بہار کا مہینہ یعنی قرآن جس میں نازل ہوا، تو ہم اپنے وجود میں کلام الہی سے وہ عشق یا ربط یا تعلق اس آخری عشرے میں کیسے پیدا کریں کہ جو تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے ہمیں اس سے ہم فیضیاب ہو سکیں، ہمارے بچے فیضیاب ہو سکیں، ان کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو سکے۔ فائزہ بس ایک جملہ کہتا ہوں، روزانہ ایک آیت پڑھو، ایک آیت، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت پڑھو بس، روزانہ ایک آیت، اور 10 منٹ سوچو کون کون سی نعمتیں خدا نے تمہیں نہیں دی۔ ایک آیت پڑھو، سوچو، خدا جانتا ہے اگلے دن 4 آیتیں پڑھو گے اور خود اپنے وجود کے اندر کمال محسوس کرو گے۔ لیکن ایک انسان پورا سورہ پڑھے، تفکر نہ کرے، تعقل نہ کرے، اس کے اندر ایک کیفیت پیدا نہ ہو کہ جو کچھ خدا مجھ سے کہہ رہا ہے آیا میں اس کے لائق ہوں یا نہیں لائق ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں حضرت امام خمینی فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک خط لکھا، اس میں لکھا کہ بیٹے قرآن کو اس طرح پڑھو گے جیسے قرآن نے تمہارے قلب کے اوپر نزول کیا ہے۔ پھر قرآن کو خدا کا محبت نامہ تصور کرو، یہ محبت نامہ ہے، یہ لو لیٹر ہے جو خدا نے اپنے بندے کو اپنی جناب سے بھیجا ہے۔ کبھی قرآن کو محبت سے پڑھو، ثواب کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے۔ قرآن سے بات کرو، خدا کی قرآن، اے قرآن خدا تجھ پہ درود و سلام نازل کرے، تو میرے قلب، اور خدا کی قسم قرآن تمہیں پڑھتا ہے، تم قرآن کو پڑھتے ہو۔ وقت نہیں ہے ورنہ تفصیلات عرض کرتا آپ کے سامنے۔ قرآن کے سامنے بیٹھو، کبھی قرآن کو سر کے اوپر رکھو، قرآن سے محبت کرنا شروع کرو، بات کرنا شروع کرو۔ ابھی شروع میں تمہاری زبان نہیں کھلے گی، لیکن جب تمہاری زبان کھل جائے گی ادھر قرآن بھی تم سے گفتگو کرنا شروع کر دے گا۔ ایک آیت پڑھو تفکر و تعقل کے ساتھ، اور پھر دیکھو کہ وہ آیت پورے دن تمہاری کیسی حفاظت کرتی ہے۔ جب سوچنے کے بعد یہ آیت تمہارے لیے ایسے جلوے پیدا کرے گی، ایسے تربیت و تہذیب کا سامان پیدا کرے گی، تم حیران رہ جاؤ گے، مگر شرط کہ ایک آیت تفکر و تعقل کے ساتھ پڑھو۔ یہ فائدہ۔ جی اگر میں اس پہ مزید تھوڑا سا آپ سے چاہوں گی کہ مزید تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن پہ بھی کچھ جملے فرمائیے گا کہ کیونکہ جب ہم رب کے کلام سے آشنا ہو رہے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی طرف امپرومنٹ کر رہے ہیں، تو رب تعالیٰ سے کیسے رشتہ جو ہے ہم کیسے، مطلب میں انالائز کروں کہ میرا رب سے رشتہ کتنا بہتر ہوا ہے، نہیں ہوا ہے، میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہوں، اور میں اس کو کس طرح سے امپرومنٹ کی طرف لے کے جا سکتا ہوں۔ فائدہ، حضرت موسیٰ سے خدا نے کہا کہ موسیٰ لوگوں کو میرا دوست بنا دو۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں کجا تیرے دوست اور تو کجا، میں کیسے بندوں کو تیرا دوست بناؤں؟ کہا موسیٰ بندوں کے سامنے جا کے جو نعمتیں میں نے ان کو عطا کی ہیں ان نعمتوں کی قرأت کرو، ان کو بتاؤ کہ خدا نے تمہیں کیا نعمتیں دی۔ نعمتوں پر متوجہ ہو جائیں گے، مجھ سے الفت و محبت
اور ایک اتصال کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ سبحان دوسری بات، میں آخری بات کہتا ہوں، اگر خدا عزیز تمہاری طرح متوجہ نہ ہوتا، خدا اگر کرامت کی نگاہ تم پہ نہ ڈالتا، اور خدا اگر اپنے فضل و کرم کی باران تم پہ نازل نہ کرتا، تم سے راضی نہ ہوتا، تو یہ ماہ مبارک رمضان کی دن اور یہ شبیں اور یہ سحر خدا تمہیں نصیب نہ کرتا۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا تمہاری زندگی میں آنا، ہوش و حواس کے ساتھ آنا، عالم جوانی میں آنا، اس بات کی علامت ہے کہ خدا تم سے محبت کرتا ہے، تم سے مودت کرتا ہے۔ خدا تمہاری ہدایت کے لیے خدا نے انبیاء بھیجے ہیں، اولیاء نازل کیے، کتابیں نازل کی ہیں، تاکہ ایک انسان سرعت و تیزی کے ساتھ خدا کو شناخت کرے۔ بالکل۔ آگے ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آخری جو 3-4 منٹ ہیں اس پہ تھوڑا سا جو تعلق ہے ان آخری ایام میں جو ہمارا بنتا ہے امام وقت کے ساتھ، ہمارا بحیثیت ان کے ناصر بننے کی سمت جو ہم سفر کرتے ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے، اس میں ہم کیسے اپنے امام سے تعلق کو ایجاد کریں، اس تعلق میں ہم کس طرح امام کے لیے دعا کریں، اور کس طرح امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ فائزہ، یہ موضوع اٹھا کے رکھیں، اس پر بہت تفصیلات ہوں گی صاحب الزمان پر، صرف 2 جملے کہتا ہوں۔ جی جی، صاحب الزمان کو ظہور کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ظہور کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ صاحب الزمان کسی پوشیدہ نہیں ہے، میں ہوا و ہوس کے غار میں میں ہوں۔ صاحب الزمان کسی صحرا میں نہیں ہے، میں شہوتوں کے صحرا میں سرگردان ہوں۔ صاحب الزمان گم شدہ نہیں ہے، میں گم شدہ ہوں۔ مجھ کی ضرورت ہے، میری انسانیت کو ظہور کی ضرورت ہے، میری اخلاقیات کو ظہور کی ضرورت ہے، میری معنویات کو ظہور کی ضرورت ہے، میری زبانی کو ظہور کی ضرورت ہے، میرے پاکیزہ و طیب و طاہر قلب کی حرمت کے لیے میرا ظہور ضرور ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صاحب الزمان سے ملاقات کی۔ کیسے ملاقات کی؟ کیا یہ ملاقات عمومی ہے یا مخصوصی ہے؟ نہ، انہوں نے پہلے اپنے ظہور کی علامات کو ظاہر کیا، اپنے ظہور کی تلاش میں نکل گئے۔ جب وہ ہو گیا تو امام مطلق کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی۔ صاحب الزمان غیبت میں نہیں ہے، ہم غیبت کے اندر ہیں۔ ہمیں اپنے پردہ غیبت کو چاک کرنا ہے، ہمیں اپنی انسانیت کو، اپنی اقدار کو، اپنی الہی و پاکیزہ دین، اس دین کی حقیقت اور اپنے ولی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم تاریکیوں میں، ہمیں ظہور کی ضرورت ہے۔ اللہم اجل ولیک الفرج وعافیت والناس، اللہم اجعلنی من انصارہ وآوانک ومستشہدین بین یدیک۔ جی فائزہ۔ جی بہت بہت شکریہ آگا، ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے، اور یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ انشاءاللہ اگلی کچھ نشستوں میں ہم کوشش کریں گے کہ اس پر بھی بات ہو۔ میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور اتنی خوبصورت ایمان افروز گفتگو جو ہے آپ نے کی۔ یقیناً دیکھنے سننے والوں کے لیے اگر ان کے قلوب جو ہے مائل ہیں تو بہت کچھ سننے کو ملا، سیکھنے کو ملا ہوگا، اور دیکھنے والوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ ان آخری ایام میں اپنے وقت کے امام سے اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑیے، اور اس کے اوپر کام کیجیے، ان کی خاطر، اللہ رسول اور اہل بیت کی خاطر اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے ایمان کو زندہ کیجیے، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کے ناصر بن سکیں، ان کے مددگار بن سکیں، ان کے دل کی خوشی کا جو ہے وہ وجہ بن سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے ایک مؤدب، باادب اور بہترین جو بندہ خدا کی حیثیت سے، نائب خدا کی حیثیت سے، رسول خدا کے سچے مخلص امتی کی حیثیت سے، عاشق رسول کی حیثیت سے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ امام کے وقت کے جو ہے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کو امن اور امان سے بھر دے، اور تمام بیماروں کو شفا دے، اور تمام مشکل اور تکلیف اور اذیت اور بے چینی میں موجود لوگوں کو جو ہے اس میں مدد فرمائے، ان کو آسانیاں دے، اور خوشیاں دے، سکون اور راحتیں دے، اور اس دنیا کو اور تمام مخلوقات خدا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پناہ میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔ زمان جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا۔